अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुशामदीद। मेरा नाम मेहर बानो है। मेरा ताल्लुक अटक से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन मेरे माँ बाप के फौत हो जाने के बाद अम्मा ने दूसरी शादी कर ली और उसके पहले भी एक बेटी थी जो मेरी ही हम उम्र थी। मैं इस वक्त 7 साल की थी। मेरे सौतेले बाप ने मुझे अपनी बेटी के साथ उसी के स्कूल में डलवा दिया, लेकिन वो मुझसे खार खाती, स्कूल में मुझे मारती। मैं घर आकर अपनी अम्मा को बताती तो वो कहती, कोई बात नहीं, बच्ची है, तुम उसके साथ दोस्ती करो। मैं बहुत कोशिश करती कि उसके साथ खेलूं, उसके पास जाती, उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हमेशा ही मुझे धुतकार दिया। वक्त गुजरता गया। मैं मैट्रिक में हो चुकी थी। वो कभी मेरी दोस्त नहीं बनी। मेरी माँ के पास एक बेटा भी था, जिसकी वजह से वो अपनी सगी बेटी को भूल चुकी थी। मैं तन्हा उदास फिरती और मेरी अम्मा उनके आगे पीछे होती। उनके बच्चों ने खाना खा लिया या नहीं, वो सो गए या नहीं, बस इसी की परवाह थी। उस घर में मेरे साथ सलूक बचपन ही से अच्छा नहीं किया गया। मेरा सौतेला बाप, दादी, कोई भी मुझसे बात करे राजी नहीं था। मुझे स्कूल तो डाल दिया, पर मुझ पर खर्च का एक एक हिसाब किया था और अम्मा को रोज दादी सुनाती, तुम्हारी मनहूस औलाद पर इतना खर्च हो गया। अम्मा चुप रहती। जब अम्मा से गिला करती तो वो कहती, हम माँ बेटी कहाँ रहती, तुम्हारे बाप के मरने के बाद इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया, और तुम्हारे मामू, वो हमें रखने पर राजी नहीं थे। अगर उस वक्त हमें वकार का सहारा न मिलता तो हम कहाँ जाती। यहाँ पर कम से कम हमें खाने को अच्छा मिल रहा है, सुकून से रह रहे हैं। अगर घर कोई कुछ कह देता है तो उस पर सब्र किया करो, खामोश रहा करो। इन लोगों का एहसान है जो किसी की बेटी को ऐसे पाल रहे हैं। उस दिन अम्मा ने किसी की बेटी कहा। ये बात दिल पर लगी और दिमाग से चिपक गई। मैं किसी की बेटी थी? गोया औलाद को जन्म माँ देती है, पर वो रहती अपने बाप की है। मैं अब कोई भी नहीं थी और कोई बनकर अलग थलग रहने लगी। कभी मेरी अम्मा ने मुझसे आकर कुछ ना पूछा। बस उस इंसान के बच्चों को कोई परेशानी ना हो, वो ना रोएं किसी बात पर। हर वक्त उनके आगे पीछे उनका ख्याल, उनकी जी हुजूरी। दादी का रवैया भी अच्छा नहीं था। जहां देखती मुझे काम लगा देती। एक दिन शाम को मैं सहन में बैठी पढ़ रही थी। उन्होंने कहा, मनहूस इधर आ, मेरे पांव दबा, मुफ्तखोर। मैं चुपचाप किताब बंद करके उनके पांव दबाने लगी। कितनी देर गुजर गई। उनसे कहा भी कि दादी अम्मा मैं अब पढ़ लूं, सुबह मेरा पेपर है, तो उन्होंने अपनी टांग मेरे मारी। कहती, हराम खोर, दफा हो जा, सारा दिन बकरी की तरह चरती रहती हो, कोई काम कह दो तो तुम्हारी जान निकल जाती है। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी और अपनी किताब लेकर छत पर चली गई। आसमान को देख रही थी और अपने बाबा को याद करने लगी। मैं अब यूं ही बात बात पर रोने लगी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे सब कहती, जो मेरे आंसू अपनी उंगलियों पर चुन लेता। मैं बिखर चुकी थी। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ भी मेरी नहीं रही थी। वो अब दूसरों की माँ थी और मैं किसी की बेटी थी। मेरे एग्जाम हो चुके थे। मैं अब फ्री होती। दादी ने कहा कि हड हराम को भी काम पर लगाओ, इसे भी कुछ घरदारी सिखाओ, कल को ससुराल जाकर ये जूते ही खाएगी। अम्मा ने दादी के हुक्म की फौरन तामील की और मुझे अपने साथ काम पर लगा दिया। एक दिन मेरी सौतेली बहन नौशीन के कुछ दोस्त आए थे। उसने मुझसे चाय लाने का कहा। जैसी मैं चाय लेकर गई, उसने आगे टांग कर दी, जिससे गर्म चाय मेरे ही ऊपर गिर गई और वो अपनी दोस्तों के साथ हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती थी। जब भी घर होती मुझे तंग करती, मुझे हरामखोर कहकर पुकारती। मुझे हमेशा उसी के कपड़े, उसी की चीजें अम्मा देती, कभी नए कपड़े लाकर नहीं दिए। शुरू में जिद करती, मुझे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए, पर अम्मा कहती, तुम इस घर की बेटी नहीं हो, अपनी औकात में रहना सीखो। इसके बाद मैं अपनी औकात में ही रहने लगी। मुझे आए यहाँ 1 साल हुआ था जब मुझे स्टोर में शिफ्ट कर दिया। रात को मैं रोती। मुझे अपनी अम्मा के साथ आदत थी सोने की, लेकिन वो अपनी सौतेली बेटी के साथ सोती, क्योंकि उसे भी अकेले नींद नहीं आती थी। उसने कभी मेरी माँ को माँ नहीं समझा। मेरे बाप को जबरदस्ती की बीवी पुकारती या सौतेली औरत कहती। अम्मा ने कभी उसको डांटा तक नहीं था। उसकी नफरत के बदले वो प्यार ही देती रही और अपनी सगी बेटी को खुद से दूर करती रही। मैं स्टोर में सोती। वहां एक बेड लगाकर मेरी जगह बनाई गई थी, जिसमें पुराना सामान पड़ा रहता और गर्मी भी बहुत होती। अब वही कमरा मेरी जिंदगी थी। मैं सारा दिन वहीं रहती, अपनी पढ़ाई में मगन रहती।
میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر سے، اس ماحول سے اگر کوئی مجھے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میری تعلیم ہے۔ مجھے زندگی میں اگر کچھ بننا تھا تو تعلیم کی بدولت اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ کالجز میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اپنی اماں سے بات کی تو نوشین کہتی، کب تک میرا مقابلہ کرو گی؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ تمہیں چھت دی ہے، تمہیں کھانے پینے کو دے رہے ہیں؟ تم تو احسان فراموش ہو جو میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہو۔ میری ماں سر جھکا کر کھڑی تھی اور میرے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا سلوک کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے ہر طرح کی اذیت دی جاتی۔ کبھی کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی مجھے مارا جاتا اور میری ماں میرے لیے ایک حرف بھی نہ بولتی۔ ایک دن نوشین سیڑھیوں سے گر گئی اور اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔ سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ نوشین کے بازو پر چوٹ آئی اور میری ماں نے آگے بڑھ کر میرے تھپڑ مارا۔ مجھے کہا، احسان فراموش، شرم نہیں آئی؟ نوشین کو ایسے دھکا دے دیا۔ میں چپ تھی۔ میں نے چپ رہنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے برداشت کرنا تھا۔ کبھی دل کرتا اپنے چاچو لوگوں سے رابطہ کرتی ہوں، ان کے بھائی کا خون ہے، کم از کم مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ تو دے ہی دیں گے۔ پھر خیال جھٹک دیتی، ان کو اتنا پیار ہوتا تو کبھی ہمیں گھر سے نہ نکالتے۔ بابا کا جنازہ گھر سے اٹھتے ساتھ ہی ان لوگوں نے دھکے دے کر مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا۔ ان لوگوں نے کبھی قبول نہیں کیا تھا کہ اماں، کیونکہ ابا نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ جب بھائیوں کے گھر کی گئی تو انہوں نے 4 دن بعد ہی کہا، بی بی اپنی بچی کو لو اور نکلو یہاں سے۔ میری اماں کو آدھی رات کو ہی گھر سے نکال دیا۔ پھر اماں اپنی سہیلی کے پاس چلی گئیں۔ اماں ان کے گھر کا سارا کام کرتی، کپڑے دھوتی، ان کے بچوں کو سنبھالتی، پر اماں کی سہیلی کا شوہر اچھا نہیں تھا۔ اماں کی سہیلی نے ہمیں بارش میں گھر سے نکال دیا۔ اماں اپنی دور کی خالہ کے پاس چلی گئیں۔ اس نے اماں کی شادی کر دی۔ اس کی اپنی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ایک بیٹی تھی، نوشین۔ اماں بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ جب تک اس گھر سے باہر تھی صرف میری ماں تھی۔ اس گھر میں آ کر وہ دوسروں کی ماں بن گئی تھی۔ جب سے ان کی گود میں بیٹا آیا تھا وہ دن رات اسی پر دھیان دیتی۔ اب اماں بہت خوش رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ میرا بھائی نہیں تھا، پھر بھی جب سے پیدا ہوا تھا اماں نے اس کی دیکھ بھال میرے ذمے لگاتی تھی۔ خود سارا دن کچن میں رہتی اور میں اس کو سنبھالتی۔ اس دن نوشین نے جو کیا، اس کے بعد اس کے ابا اور دادی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اماں کو کئی بار کہا کہ اس کو اپنے بھائیوں کے پاس بھیج دو۔ اماں ان کی منتیں کرنے لگی، ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ مجھے بھی کہا کہ جا کر سب سے معافی مانگو، پر میں نے انکار کر دیا۔ اماں نے کہا، کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو، کیونکہ میری اولاد کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری پڑھائی ختم ہو چکی تھی، مجھے مزید آگے پڑھنے نہیں دیا گیا، اور دادی نے کہا کہ اس کا رشتہ کراؤ اور یہاں سے چلتا کرو۔ میری پھولوں جیسی بیٹی کو اس نے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اماں نے 2-3 عورتوں کو میرے رشتے کے لیے کہا، پر ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ دوسری جانب اب نوشین رات کو دیر سے گھر آتی۔ میرا بھائی بھی اسکول جایا کرتا تھا، اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں تھا، وہ سارا دن کھیلتا رہتا۔ اماں اس کو بڑا سمجھاتی لیکن وہ اب بدتمیزی کرتا، کسی کا بھی کہنا نہیں مانتا، دادی کو بھی منہ پر سنا دیتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کی بدتمیزیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور نوشین بھی گھر نہ آتی، کہہ دیتی دوست کی طرف ہوں۔ اس کا باپ اس پر بڑا یقین کرتا تھا۔ ہمارے ہاں تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی لڑکی کو باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر ایک دن نوشین گھر آئی ہی نہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، اس کے ابا اس کو تلاش کر رہے تھے۔ جن دوستوں کو بتا کر جاتی تھی انہوں نے کہا وہ تو کبھی ہم سے ملنے ہی نہیں آئی۔ اس جگہ تلاش کیا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی، اور ٹھیک 5 دن بعد وہ سرگودا سے ملی، ایک لڑکے کے ساتھ جس نے اسے آگے بیچ دیا تھا۔ نوشین کے والد پہنچنے والے نہ ہوتے تو شاید وہ کبھی نہ ملتی۔ اس کو گھر لے آئے تھے۔ اس نے کہا، ان ماں بیٹی نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے کسی لڑکے کے ساتھ بھیج دیا۔ میں تو ماں سمجھتی تھی، شاید اس کے والد یقین کر لیتے، پر ان کے پاس نوشین کے موبائل کا سارا ڈیٹا تھا اور لڑکے نے خود اعتراف کیا تھا۔ نوشین اس کو کب اور کیسے ملی؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کے گھر والوں نے اسے کچھ نہیں کہا، پر اب نوشین کے والد سوچوں میں گم ہوتے۔ جس کو پتا چلا نوشین گھر آ گئی ہے وہ رشتہ دار الگ مذاق بناتے۔ نوشین کے والد اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کا ہنکار ان کی بیٹی نے توڑ دیا تھا، اور ان کی بیٹی آج بھی ویسی ہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب معمول کی بات تھی۔ نوشین کے والد اس کے لیے رشتہ دیکھنے لگے، اور ان کے ایک پرانے دوست نے ان سے رشتہ مانگ لیا جو انڈیا سے آئے تھے، پر وہ غریب تھے۔
نوشین کے والد نے کہا کہ نوشین کی شادی ویسے بھی اپنوں میں مشکل ہے، سب جان چکے ہیں، یہ 5 دن گھر سے باہر رہی ہے، اسی لیے ایسا رشتہ ہی ٹھیک ہے۔ دادی بھی مان گئی اور ان لوگوں کو بول لیا۔ وہ بہت سادہ لوگ تھے۔ میں نے ان کو چائے دی تو انہوں نے میرا پوچھا۔ دادی نے منہ پھیر لیا۔ تب ابا نے کہا یہ بھی میری بیٹی ہے۔ اس دن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ انسان بہت اچھا لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ اماں بہت خوش ہوئی۔ نوشین کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اس نے کہا وہ کبھی کسی غریب انسان سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ ابا بہت شرمندہ ہوئے، لیکن لڑکے کی ماں نے کہا بھائی صاحب، مہربانو بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اگر چاہیں تو۔ میرا سوتیلا باپ کھڑا ہوا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھ سے پوچھا بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا آپ بڑے ہیں، جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، کہا بیٹی جیتی رہو، اور ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ وہ مڈل کلاس لوگ تھے تو میں کون سا کسی ہائی کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ شان و شوکت، یہ گھر سب میری ماں کے دوسرے شوہر کا تھا۔ دادی بہت خوش ہوئی کہ چلو دوستی بھی رہ گئی اور منحوس سے چھٹکارا بھی مل گیا۔ لیکن اس سب میں ایک بات جو اچھی تھی، میرا سوتیلا باپ مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا۔ مجھے پیسے دیے، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ جو دل کرے خرید لو۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ بولے کہ مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتی؟ مانا میں نے آج تک تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ دھتکار دیا، پر مجھے امید ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرو گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مسکرا کر چلے گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے لیے، اپنے بابا کے لیے شاپنگ کی۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نوشین نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر پرے پھینک دیے۔ تبھی اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا مہربانو بہن ہے تمہاری، میری بیٹی ہے، خبردار آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو۔ وہ غصے سے روتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے کہتی تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ میری شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ جس باپ نے ہمیشہ میرے اوپر ہونے والا خرچ گنا تھا، آج وہ دل کھول کر پیسہ بہا رہے تھے۔ دادی بھی بہت منع کر رہی تھی، پر اب وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ میری شادی حمزہ سے ہو گئی اور میں ایک بہت بڑے گھر سے ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی، پر یہاں کے لوگ بہت اچھے تھے، بڑے دل کے مالک، سب مجھ سے پیار کرتے، میرا بڑا خیال رکھتے۔ حمزہ ایک خوددار اور اچھا شوہر تھا، ایک سلجھا ہوا انسان جس نے مجھے ہر خوشی دی، میرا خیال رکھا۔ حمزہ چاہتا تھا میں آگے پڑھوں، لیکن اس کی محبت، اس کی توجہ نے میرے دل سے سب خواب ختم کر دیے۔ اب بس میں حمزہ کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس گھر میں ہر نوچندی جمعرات کو عجیب بات ہوتی۔ سسر انڈیا سے ہجرت کر کے آیا ہوا تھا۔ سسر ہر نوچندی جمعرات کو رات ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر لیتا، سب کو باہر نکال دیتا۔ گھر کا کوئی فرد نہ جانتا تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ میں نئی نئی بیاہی آئی تھی، اب کی نوچندی جمعرات آئی تو میں سسر کی الماری میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سسر اندر آیا اور دروازہ بند کر لیا، اور پھر اس رات تو میرے ہوش ہی اڑ گئے جب انہوں نے بیڈ کو گھسیٹ کر پرے کیا اور اس کے نیچے چٹائی کو اٹھایا۔ وہاں چھوٹا سا دروازہ تھا۔ وہ نیچے اترے۔ جیسے ہی وہ نیچے گئے میں بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک سیڑھی تھی جو نیچے اتر رہی تھی، اور تبھی میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ باہر نکلا اور مجھے کہا بیٹی، جب سے تو بیاہ کر آئی ہے میں نے تجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے، اب اس راز کو اپنے باپ کا راز رکھنا۔ میرے سسر نیچے سے ایک سونے کی اینٹ اٹھاتے، اس کو بیچ دیتے۔ جب میرے سسر پاکستان آئے تو وہ ایک سکھوں کے مکان میں رہنے لگے جو کہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ایک رات سسر دوسرے کمرے میں کچھ تلاش کر رہے تھے، جب ان کو یہ جگہ ملی تو وہاں سے سونے کی ایک اینٹ نکل آئی۔ پھر سسر تھوڑا تھوڑا اس میں سے سونا نکال کر بازار جا کر فروخت کر دیتے۔ 2 سال ہو گئے، میرے پاس ایک بیٹا ہے۔ میرے سسر نے ہمیں ایک بہت بڑا گھر لے دیا اور حمزہ نے جاب چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میرے سسر آج بھی اسی سکھوں والے گھر میں رہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں آپ اس گھر کو بیچ دیں، پر وہ ہر بار انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا راز آج بھی میرے پاس امانت ہے، جس کا ذکر کبھی خود سے بھی نہیں کیا۔